बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कदीम ज़माने का एक बादशाह था जिसकी सल्तनत बहुत ज़्यादा पुरानी थी। वो अपने दरबार में एक शान से बैठा हुआ था। वो बादशाह बहुत ही हुसैल तबीयत का मालिक था। अगर इसकी रियाया में ज़रा बराबर भी कोई गुनाह सरज़द करता, जो गुनाह करता इसको बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक सज़ा से नवाजता था। इसके दिल में किसी के लिए भी रहम नहीं था। वो अपने असूलों के मामले में बहुत ज़्यादा सख्त था और जो शख्स भी इसके हुक्म की पासदारी नहीं करता था या फिर इसके असूलों की नाफरमानी करता था, वो कदीम ज़माने का बादशाह इसको ऐसी मौत मारता था कि इसकी 7 नस्लें इसको बादशाह से पनाह मांगती थी। वो सबको एक तराजू में तोलता था। सब के सब एक जैसा रवैया रखते थे। इस वजह से इसकी रियाया में इसके कायल भी थे। सब लोग इस बादशाह को नापसंद करते थे, लेकिन कोई भी बादशाह के सामने जाकर आराम से अपना मसला बता ही नहीं पाता था। हर इंसान बादशाह के पास जाने से पहले इसके वज़ीर से मुलाकात करके अपना मसला वज़ीर के गोशगुजार करवा देता था। इसके बाद वज़ीर बादशाह से मुलाकात के लिए इस आदमी का मसला बताता था। इसके बाद वो आदमी बादशाह से मुलाकात कर सकता था। लेकिन एक रोज़ सब कुछ तब्दील हो गया। जब वो बादशाह अपने दरबार में बैठा हुआ था, लोगों के मसाइल को हल करने के तरीके बता रहा था, अचानक ही दरबार का दरवाज़ा खुला तो एक दरबारी दरवाजे की तरफ मतवज्जा हुए और अंदर आने वाली एक औरत को देखकर सब हैरान रह गए। वो औरत ज़ारों कतार रो रही थी। बादशाह के बिल्कुल सामने आ गई। इसकी हालत से ये बात साबित होती थी कि वो औरत हमला है, इसलिए बादशाह ने फ़ौरन ही इसके लिए सारे राह से हमवार कर दिए। कुछ सिपाही इसके सामने आकर इसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बादशाह ने एक गरजदार आवाज़ पर सब लोगों का सर झुका दिया। जबकि वो औरत भागती हुई इस बादशाह के कदमों में गिर पड़ी और ज़ारों कतार रोने लगी थी। ये मंजर तमाम दरबारियों उस बादशाह को हैरान कर गया था। न जाने इस औरत के साथ क्या मसला हो गया था जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा ज़ारों कतार रो रही थी। बादशाह ने फ़ौरन ही अंदर से एक कनीज़ को बुलाया ताकि वो इस औरत को संभाल सके। वो बादशाह बहुत ही नेक था। वो सिर्फ अपनी बीवी के करीब जाता था। इसके अलावा वो हर औरत को इज़्ज़त की निगाहों से देखता था। इसके सर पर हमेशा गुस्सा सवार रहता था, लेकिन सब चीज़ों के बावजूद भी वो औरत ज़ात की हमेशा इज़्ज़त करने का कायल था। महल के अंदर से कनीज़ आ गई जिसने इस औरत को बहुत जल्द संभाल लिया था। इसको मशकीज़े में पानी बढ़कर दिया था ताकि वो कुछ संभल जाए। इस औरत ने पानी का घूंट पिया, अपने हलक में उंडेल दिया। ऐसा लगता था जैसे वो बहती लंबी मुसाफिर से तह करके आई है। इस बादशाह के सामने पेश हुई और वो जब औरत थोड़ी संभल गई तो वो कदीम ज़माने का बादशाह इस औरत को मुखातिब करते हुए कहने लगा, ए औरत, तुम्हारे साथ क्या हुआ है तुम्हें? इस हालत में हमारे दरबार में हाजिर देनी पड़ी। आखिर तुम्हें क्या हुआ है? इस बादशाह की आवाज़ में इतनी गरज थी कि वो औरत बेसाख्ता खड़ी हो गई। इसके हाथ पांव बड़े तरीके से कांप रहे थे, जबकि इसके होंठ भी कँपा रहे थे। कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इसके हलक से आवाज़ बाहर नहीं निकल रही थी। सब लोग इस औरत को तरहम निगाहों से देख रहे थे। इसकी हालत ऐसी थी कि इसको देखते ही सबको तरस आ रहा था और वो ज़ारों कतार की तरह रो जा रही थी, लेकिन हलक से एक आवाज़ भी नहीं निकाल रही थी। सुल्तान ने अपने वज़ीर की जानिब देखा और इनको इशारा किया, इस औरत को तहम्मुल से एक जगह बिठाओ और इससे के बाद इससे पूछो। वो समझ गए थे कि वो इस बादशाह से अपना मसला नहीं बोल पा रही। जैसे वो वज़ीर इसके करीब आता तो इस औरत ने घुटी आवाज़ में बोलना शुरू किया, बादशाह सलामत, मुझे इंसाफ चाहिए। इसकी आवाज़ बहुत ही दर्दनाक से भरी हुई थी। बादशाह ने फ़ौरन ही वज़ीर को हाथ के इशारे से रोक दिया और वो औरत मज़ीद रोते हुए कहने लगी, बादशाह सलामत, मैं अब तक बड़ी मुश्किल से पहुंची हूँ। मैं नहीं जानती थी कि मैं किस जगह पर रहती थी, लेकिन मैं यहाँ तक जिस अजियत से आई हूँ मैं यही जानती हूँ या मेरा खुदा। बादशाह ने सर को हल्की जमिश दी और इस औरत के मसले को बहुत गौर से सुन रहे थे, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि इनके दरबार में ऐसी कोई हामला औरत आकर इस तरीके से रोई। यकीनन मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा था, तभी इसकी हालत इतनी ज़्यादा गैर ज़रूरी हो रही थी। औरत रोते हुए कहने लगी, बादशाह सलामत, मुझे अगवा किया गया है। इसके बाद मेरे साथ बदकारी की गई है। इसके बाद मुझसे निकाह किया गया है। इसके बाद मेरी इज़्ज़त को तार किया गया है। ये कहाँ का इंसाफ है? आपकी रिया के लोग बहुत जालिम हैं। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे पता करके बताएं कि बच्चा किसका है। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मैं किसकी बीवी हूँ। इस औरत की आवाज़ में जो दर्द था वह हम जो तमाम लोगों को महसूस हो रहा था, लेकिन इसकी बात को कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि वो बोलना क्या चाहती है। अचानक ही वो रोते रोते इस कनीज़ के हाथों में बेहोश हो गई
جبکہ ہم اس مسئلے کو حل کریں اور جلدی کارروائی کا آغاز کریں۔ ان کی حکم کی فوراً تعمیل کی گئی، جبکہ وہ بادشاہ اس عورت سے پوچھا کہاں سے آئی ہے، اس کا خامند کون ہے اور کس نے اس کے ساتھ غلط کاری کی ہے، اس کو اغوا کیا ہے۔ وزیر نے فوراً ہی بادشاہ کے حکم پر سر جھکا دیا تھا، وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بڑھتا نکلتا چلا گیا، جبکہ دربار میں بیٹھا وہ قدیم زمانے کا بادشاہ گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ تھوڑے وقفے کے بعد اس عورت کی حالت تھوڑی سنبھل گئی تھی۔ اس کو ایک بار پھر بادشاہ کے محل میں حاضر کیا گیا تھا، کیونکہ جب اس سے مسئلہ پوچھا گیا تھا تو اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنا مسئلہ خود بادشاہ کو ہی براہ راست بتائے گی، وہ اپنا مسئلہ کسی اور کو نہیں بتا سکتی، کیونکہ سوائے بادشاہ سلامت کے اسے کوئی بھی انصاف دلوا نہیں سکتا۔ لوگوں نے اس کو بہت یقین دلوایا کہ اس کا مسئلہ بادشاہ کو ہی بتایا جائے گا، اس کا حکم ہے کہ تم سے مسئلہ پوچھا جائے۔ لیکن لڑکی بضد تھی کہ وہ صرف اور صرف بادشاہ سلامت کو ہی اپنا مسئلہ بتائے گی، اس لیے ایک بار پھر بادشاہ کے سامنے کھڑی ہوئی۔ وہ ہندو راجا اس عورت کو بہت گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ عورت نظریں جھکائے نیچے اپنا مسئلہ دھیمی دھیمی آواز میں بادشاہ کی گوشت گزار کر رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ اور بہنوں کے ساتھ بہت دور رہتی تھی۔ اس کے بھائی باپ اور ماں اس کی بہن سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ چھوٹی بیٹی تھی۔ ان کا گھر جنگل کی طرف تھا، اس لیے اکثر وہ اپنی بہن کے ساتھ پھل وغیرہ توڑنے کے لیے جنگل میں چلی جایا کرتی تھی۔ ایک روز وہ اپنی بہن کے ہمراہ جنگل میں گشت کر رہی تھی کہ اچانک اس کی بہن کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، جس کی وجہ سے اس کی بہن کی آدھے راستے سے ہی گھر واپس چلی گئی۔ مجھے ہمیشہ سے ہی شوق رہا تھا کہ میں جنگل کے آخری حصے تک جاؤں، لیکن ہمیشہ میرے ساتھ میری بہن ہوتی تھی تو مجھے آدھے راستے سے ہی کھینچ کر لے آ جاتی تھی، لیکن میں اپنی خواہش مد نظر رکھتے ہوئے آج میں اکیلی ہی جنگل کے آخری حصے کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ میں یہ بھول چکی تھی کہ مجھے واپسی کا راستہ سمجھ آئے گا بھی یا نہیں، بس میں اپنی مرضی کے مطابق چلتی جا رہی تھی کہ اچانک ہی مجھے جھیل کے کنارے 4 لڑکے نظر آئے۔ وہ لڑکے جس اہمیت میں کافی اچھے تھے، ان کا قد بھی کافی بہترین تھا۔ وہ لوگ شاید شکار کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ان کو میں ایک کو دیکھ کر حوصلت آ ہوگی، وہ واپس کو پلٹنے لگی، لیکن چاروں میں سے ایک نے کسی نے بھی مجھے دیکھ لیا اور جانا کہ اس نے میری طرف لپکا۔ بادشاہ سلامت میں جیسے بھاگنے لگی، ان میں سے ایک نے مجھے بری طریقے سے دبوچ لیا۔ نہ جانے میری ناک پر ایسا کیا رکھا کہ اپنا ہاس کھو بیٹھی چلی گئی۔ اس آدمی کی باہوں میں بے ہوش ہو گئی۔ میری آنکھ تقریباً 1 دن بعد قبیلے میں کھلی تھی۔ وہ قبیلہ کافی بڑا تھا۔ میں خیمے میں موجود تھی۔ میرے پاس 2 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں جو میرے نئے نقش کو نہا رہی تھیں۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی۔ تن میں سے ایک عورت فوراً ہی خوش ہو کر باہر کو بھاگی، علانیہ سب بتانے لگی کہ مجھے ہوش آ گیا ہے، جبکہ دوسری عورت میرا ماتھا اور میرے گال چومنے لگی۔ یہ سب میرے لیے بہت زیادہ حیران کن تھا۔ نہ جانے وہ کون تھے، مجھے یہاں کیوں لے کر آ گئے۔ میں بھی ان سب چیزوں کو سمجھ ہی رہی تھی کہ مزید کچھ عورتیں خیمے میں آ گئیں اور مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تیری بہو تو بڑی پیاری ہے، سب کا دل بہلا دے گی، بس ہمارے مردوں کو ہم سے دور نہ کرے۔ وہ عورت بہت عجیب باتیں کر رہی تھی۔ اس وقت تو کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن دھیرے دھیرے سے میری آنکھیں کھلتی چلی گئیں۔ مجھے بہت زیادہ سرد لگ رہی تھی، اس لیے میں وہیں خیمے میں ایک بار پھر بے ہوش ہو گئی۔ مجھے رات کی پہر ہوش آیا تھا اور میرے قریب وہی بری عورتیں تھیں۔ اس نے میرے اٹھتے ہی مجھے کھانا وغیرہ کھلایا۔ جو خبر اس نے مجھے دی وہ میرے ہوش اڑا کر چلی گئی۔ میں نے کھانا کھانے کے بعد اس عورت سے سوال پوچھا کہ میں کہاں ہوں۔ اس عورت نے بتایا، تم یہاں پر اس لیے لائی گئی ہو تاکہ تمہاری شادی ہمارے قبیلے کے لڑکے سے کرائی جائے۔ ہمارے یہاں کا یہی اصول ہے، لڑکی کو ہم لوگ ہوا کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی شادی اپنے قبیلے کے کسی لڑکے سے کرواتے ہیں اور پھر وہ ہر مرد کا دل بہلاتی ہے، کیونکہ پھر سب قبیلے کے مرد اس عورت کے شوہر بن جاتے ہیں۔ اور میرے قدموں تلے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میں اس عورت کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتی ہوئی کہنے لگی، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ میرے ساتھ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، مجھے گھر واپس جانا ہے، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ لیکن وہ عورت بہت زیادہ غصے والی تھی۔ اس نے اچانک ہی میرے منہ پر ایک سنانے دار تھپڑ مار دیا اور باہر چلی گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اچانک ہی تھوڑی دیر کے بعد پورا خاندان اس خیمے میں داخل ہوا۔ اس خاندان میں 2-4 لڑکے شامل تھے جنہوں نے مجھے اغوا کیا تھا، ایک بڑی عورت، ایک بڑا آدمی۔ وہ لوگ اس آدمی عورت سے کچھ بات چیت کر کے مجھے اپنے خیمے میں لے گئی۔ ان لوگوں کے ساتھ جانا
نہیں چاہتی تھی کیونکہ مجھے ان چاروں مردوں سے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ان لوگوں نے مجھے ایک بڑے خیمے میں رہنے کے لیے جگہ دے دی اور اگلی صبح تک میری آنکھوں سے نیند اڑی جا رہی تھی کیونکہ میں سمجھ چکی تھی کہ میں بہت ہی خطرناک جگہ پر پھنس چکی ہوں۔ میرے ماں باپ بالکل بھی ایسے نہیں تھے۔ لوگوں کے یہ رسم و رواج مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ میں بہت معمولی سی گھر سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے ہمارے یہاں پر کوئی ایسی رسم ادا نہیں کی جاتی تھی۔ اگلے روز ہی شادیاں بجنے شروع ہوگی، کوئی ناچ رہا ہے تو کوئی گا رہا تھا۔ میری شادی کے ہر مرحلہ شروع کر دیا گیا۔ میں بہت چیختی، میں بہت چلائی کہ میں ایسی شادی نہیں کروں گی، میں صرف ایک انسان کی بیوی بن کر رہنا چاہتی ہوں، میں سب کی بیوی نہیں بنوں گی۔ لیکن بادشاہ سلامت میری کسی نے کوئی فریاد نہیں سنی اور میری زبردستی اس آدمی سے شادی کروا دی گئی۔ اس کے بعد میری زندگی بدتر سے بدترین ہوگی کیونکہ وہ خاندان بہت ہی زیادہ عیاش قسم کا تھا۔ شادی کی رات میں اس خیمے میں ڈٹی سمے بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اچانک اس خیمے کے اندر میرا شوہر داخل ہوا اور میں قریب ہی بیٹھ گیا تھا۔ مجھے چھوٹا اس سے پہلے میں نے اس کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ دیکھو بھلے میری شادی تم لوگوں کے رسم و رواج کے مطابق ہوئی ہے، لیکن میں صرف اور صرف تمہاری بیوی ہوں۔ اس کے علاوہ میں کسی کو بھی خود کو وجود کو چھونے بھی نہیں دوں گی۔ میں اس کو آج کی رات ان سب چیزوں کو بتا دینا چاہتی تھی، لیکن اچانک اس نے میرے بالوں کو گدی سے پکڑ لیا، میرے چہرے پر گراتے ہوئے کہنے لگا، بس کر، چل، بہت سنتی تیری بکواس، ہمارے یہاں یہی رسم و رواج ہے، یہ تجھے رسم و رواج پورا کرنا پڑے گا۔ میں نے اس کے ہاتھ کو لاکھ دور کیا لیکن اس نے میری ایک فریاد نہیں سنی اور تقریباً آدھی بوتل اس نے مجھے پلا دی۔ شراب حلق میں جانے کی دیر تھی کہ میں نشے میں چلی گئی۔ آخری بار جب میری آنکھ بند ہو رہی تھی تو میں نے اپنے شوہر کو ایک ہی بات سنی تھی، آج تو میں تیرے قریب آ رہا ہوں، کل میرا دوسرا بھائی آئے گا اور اگلے دن تیسرا، پھر چوتھا، پھر واپس میں آ جاؤں گا۔ اس کے بعد میں ہوش نہیں رہا۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں بہت ہی بری حالت میں موجود تھی۔ ابھی سنبھلتی سے پہلے ہی میرے شوہر ایک چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے فوراً ہی حکم دیا کہ ہم سب کے لیے ناشتہ تیار کرو۔ میں نے فوراً اس کے حکم کی تعمیل کی تھی، کیا پتہ اس کا دل جیت لوں۔ وہ میرے ساتھ یہ سب نہ کریں، لیکن اس بدبخت نے اپنے کہنے کے مطابق رات کو اپنے دوسرے بھائی کو بھیج دیا۔ لیکن بادشاہ سلامت میں سوچ سکتی تھی کہ میں اس شخص کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ یہ لوگ تو جانور بن چکے ہیں، لیکن میں ابھی تک انسان ہوں۔ ہوش حواس میں تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے پکار کے تم میرے قریب آئے تو میں اپنی جان لے لوں گی، لیکن وہ میری بات سننے کے بجائے اچانک ہی مجھے قابو کر چکا تھا اور کل کی طرف زبردستی میرے حلق میں شراب انڈیلنے لگا۔ جیسے جیسے میرے حلق میں شراب جاتی میں بالکل ہی اپنا حواس کھو بیٹھی۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہا۔ اگلے دن جب میں اٹھی تو میری حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ اس کے بعد میں مزید 3-4 دن تک ایسے ہی چلتا رہا۔ میں بہت اذیت کی زندگی گزار رہی ہوں۔ ہر وقت میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ رات کو میرا شوہر کبھی آتا ہے تو کبھی اس کے بھائی میرے پاس آ کر مجھے شراب پلاتے ہیں، صبح میرے ساتھ غلط کاری کرتے ہیں۔ کچھ روز ہی میں حاملہ ہوگی تو وہ لوگ کتے بلیوں کی طرح آپس میں لڑنے لگے کہ میری بیوی ہے، یہ ہماری بیوی ہے، اس کے پیٹ میں میرا بچہ ہے، تو دوسرا کہتا کہ میرا بچہ ہے۔ بادشاہ سلامت میں انسان ہوں یا جانور، ان لوگوں نے تو میرے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ میرے پیٹ میں کس کا بچہ ہے، کیونکہ یہ ان کی رسم ہے کہ جب عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو اس کا ایک ہی شوہر رہتا ہے، اس کا بچہ اس کے پیٹ میں موجود ہوتا ہے، پھر وہ عورت صرف اور اس مرد کی ہی بیوی بن کر رہ جاتی ہے۔ لیکن بادشاہ سلامت وہاں پر تو دنگل مچا ہوا ہے، سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بیوی یہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ میرا ہے۔ میں بہت مشکل سے اپنی جان بچا کر یہاں پر آئی ہوں۔ میں نے کئی دفعہ وہاں سے بھاگنے کی کوششیں بھی کی ہیں، لیکن ہر بار ہی پکڑی جاتی ہوں۔ وہ لوگ مجھے بہت ہی بری سزا دیتے تھے۔ میرا شوہر مجھے مارتا پیٹتا جبکہ اس کے بھائی مجھ پر ہاتھ اٹھاتے تھے۔ اس کی ماں مجھے ڈھیر گالیاں دیتی تھی۔ میں نے ان سب چیزوں کو برداشت کر رہی تھی، لیکن اب میری برداشت کی جواب دی گئی ہے کیونکہ مجھے خود نہیں معلوم کہ میرے پیٹ میں کس کا بچہ ہے۔ ایک بار میں نے اس بچے کو ختم کرنا چاہا، لیکن میری ممتا یہ گوارا نہیں کر پا رہی تھی۔ میں اپنی اولاد کو دنیا میں آنے سے پہلے ختم کر دوں۔ وہاں مجھے تمام درباری اس عورت کو آبدیدہ نگاہوں سے سلطان دیکھ رہے تھے، جبکہ سامنے بیٹھا سلطنت کا بادشاہ بہت ہی غصے میں تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس پورے قبیلے کا سر قلم کر دے۔ اس نے بے وجہ کی رسم بنائی ہوئی تھی۔ کتنی شرمناک رسم تھی کہ عورت کو اتنے مرد استعمال کرے۔ غصے کے عالم میں اس بادشاہ کی رگیں پھول چکی تھی۔ اس نے فوراً اپنے وزیر کو حکم دیا کہ اس خاتون کے دربار میں
حاضر کیا جائے، جبکہ اس عورت کو انہوں نے دلاسا دیا کہ تم پریشان نہ ہو، ہم فوراً اس بات کا پتہ لگائیں گے کہ تمہارا شوہر کون ہے اور تمہارے پیٹ میں پلنے والا یہ بچہ کس کا ہے۔ جبکہ عورت ایک بار پھر سسکیوں سے رونے لگی اور روتے روتے کہنے لگی، بادشاہ سلامت، میں ان درندوں کے پاس دوبارہ نہیں جانا چاہتی، میں ہی جانتی کہ میں وہاں سے کیسے نکلی ہوں۔ کل جب میرا شوہر اس کے بھائی شکار پر گئے تب میں نے بہت مشکل سے اپنی جان بچائی اور وہاں سے بھاگی، میں کل سے مسلسل بھاگتی جا رہی ہوں، میں نے اناج کا ایک دانہ بھی اپنے حلق میں نہیں ڈالا، مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھ میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ اب میں مزید ان لوگوں کے پاس اپنی زندگی گزار سکوں۔ بادشاہ نے فوراً اس عورت کو محل کے اندر بھیج دیا، اس کے کھانے کا اہتمام کیا گیا تھا، جبکہ اس کے جسم پر جو لباس تھا وہ بھی تبدیل کروا دیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وزیر نے بادشاہ کو آ کر یہ اطلاع دی تھی کہ اس بھائیوں کو روانہ کر دیا گیا ہے، تھوڑی دیر بعد ہی اس خاندان کو گرفتار کر کے لیا جائے گا، جبکہ بادشاہ بہت ہی غصے میں تھے، اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی سلطنت میں ایسا کام بھی ہو رہا ہے۔ اس کو اس بات کا علم نہیں ہے ان لوگوں نے رسم کے نام پر کتنی گھٹیا رسم بنائی ہوئی تھی، کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بھی اس وقت اپنی نشست سے کھڑے ہوں اور پورے قبیلے کو ہی ختم کر دیں۔ وزیر کے کہنے کے مطابق شام تک سپاہی ان چاروں عورتوں اور ان کے ماں باپ کو گرفتار کر کے لے آئے، جبکہ ان لوگوں کے چہروں کی ہوائیں اڑی ہوئی تھیں۔ جب یہ بات اس عورت کی معلوم ہوئی تو وہ بہت ہی خوفزدہ ہو گئی تھی، اس کے چہرے سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کس کیفیت کا شکار تھی۔ سلطان نے ان 6 بندوں کی طرف دیکھا، وہ کھڑتے ہوئے کہنے لگے، تم لوگ اتنے گر چکے ہو کہ ایک عورت ذات کو عزت کرنا تک بول رہے ہو، ایک عورت کو تم لوگوں نے اپنی پیر کی جوتی بنایا ہوا ہے جبکہ وہ سر کا تاج ہے، کون ہے اس عورت کا شوہر؟ بادشاہ گرجتی ہوئے آواز میں بولے تھے۔ بادشاہ کی گرجدار آواز سن کر وہاں کھڑے تمام نفوس لوگ سے کانپ گئے، جبکہ عورت بھی جالی کے پاس کھڑی ہو کر اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ کوئی بھی مرد اب آگے یہ بات نہیں بتا سکتا تھا۔ اس سے پہلے اس عورت کا آدمی آگے آیا اور خاموشی سے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے اس آدمی کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، تم ہو وہ بغیرت شخص جو اپنی بیوی کو اپنے بھائیوں کو بھی استعمال کرانے کے لیے دے دیتے تھے، تمہیں چاہیے کہ تم ڈوب کر مر جاؤ، تم جانتے ہو تمہاری بیوی کی سجدے سے چاہ رہی ہے، وہ بھی اس بات کا پتہ نہیں کرتا۔ بادشاہ نے اس آدمی کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، تم ہو وہ بغیرت شخص جو اپنی بیوی کو اپنے بھائیوں کی طرف استعمال کرانے کے لیے دے دیتے تھے، تمہیں چاہیے کہ تم ڈوب کر مر جاؤ، تم جانتے ہو تمہاری بیوی کس عزیز سے چاہ رہی تھی، اس بات کا پتہ ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ اس پیٹ میں پلنے والا بچہ آخر کس کا ہے۔ آدمی سر جھکا کر کھڑا ہوا تھا، اس کی الگ سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی، لیکن سلطان نے فوراً اس عورت کو دربار میں طلب کر لیا۔ وہ ایک کنیز کے ساتھ کھڑی ہوئی مکمل طور پر کانپ رہی تھی۔ اس آدمی نے اپنی بیوی کو ایک نظر دیکھا اور خاموشی سے سر جھکا لیا، جبکہ پیچھے کھڑی اس عورت کے سسرالیوں نے نفرت سے اس عورت کو گھورتے رہے۔ سلطان نے اس عورت کو مخاطب کیا اور کہنے لگے، تم جانتی ہو کہ تمہارے پیٹ میں پلنے والا بچہ کا باپ کون ہے؟ عورت سمنفی میں ہلانے لگی، کانپتے لہجے میں کہنے لگی، بادشاہ سلامت، اگر مجھے یہ بات معلوم ہوتی تو میں کبھی بھی آپ کے پاس آ کر شکایت نہ کرتی، میں تو بس آپ کے پاس آئی ہوں۔ انہوں نے سر کو ہلکی چمچ دی اور ایک ترکیب سوچ کر فوراً ہی اپنے وزیر کے ہمراہ اندر سے 4 پیالے منگوائے تھے۔ تمام درباری بادشاہ کو دیکھ رہے تھے۔ فوراً 2 سپاہی ایک بڑی سی تھال میں 2-4 پیالے رکھ کر لے آئے تھے، جبکہ بادشاہ اپنی نشست سے کھڑا ہوا اور اپنے ہاتھ میں سے 4 پیالوں میں کچھ ڈالا اس عورت کے سامنے رکھ دیا۔ عورت ناسمجھی سے بادشاہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس عورت نے 4 مردوں کو مخاطب کیا اور کہنے لگے، ہم نے جو جڑی بوٹی ان پیالوں میں ڈالی ہے وہ کوئی عام جڑی بوٹی نہیں ہے، بلکہ ایک بہت ہی پرانی پہاڑی سے منگوائی گئی جڑی بوٹی ہے۔ جو بھی اس پیالے کو پیے گا اسے اس بات کو معلوم ہو جائے گا یہ بچہ کس کا ہے۔ 4 پیالے میں تم چاروں بھائی اس پیالے کو پیو گے، جس بھی بھائی کے منہ سے خون نہیں آئے گا وہ اس بچے کا باپ ہوگا، اور جس کے منہ سے خون آ جائے گا اس بچے کا باپ نہیں ہوگا۔ آگے کھڑے اس عورت کا شوہر حیرانی سے بادشاہ کو دیکھنے لگا کہ اگر ان لوگوں کے منہ سے خون آتا ہے تو ان کی موت بھی واقع ہو سکتی تھی۔ پیچھے کھڑے اس کے بھائی آگے بڑھتے، اس سے پہلے اس نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے بھائیوں کو روک دیا اور بادشاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، بادشاہ سلامت، میری بیوی کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرا ہی ہے۔ سب لوگ حیران ہو کر اس آدمی کو دیکھ رہے تھے۔ وہ مزید کہنے لگا، جب میرے بھائی رات کے وقت میری بیوی کے قریب جاتے تھے اور اس کو شراب پلا کر شراب پی کر ٹون ہو جاتے تھے تو میں کمرے میں جا کر اپنی بیوی کے وجود سے اپنے بھائیوں کو چھڑا لیتا تھا
اور رات کے پہر جب مرد قریب آتا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا شوہر یعنی میں ہی تھا۔ میری بیوی کے پیٹ میں بچہ وہ میرا ہی ہے۔ اگر میرے بھائی یہ پیالہ پئیں گے تو ان کے منہ سے خون آ جائے گا اور اسی وقت ان لوگوں کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ میں یہ بات قبیلے میں اس لیے نہیں بتا رہا کیونکہ یہ ہمارے لیے یہاں کی رسم ہے۔ اس رسم کو سب لوگ بہت ایمانداری کے ساتھ نبھاتے ہیں، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں تھا میں اپنی بیوی کے قریب اپنے بھائیوں کو جانے دوں۔ یہ میری عزت ہے اور یہ چیز میری ہے، غیرت کو گوارا نہیں کرتی تھی۔ میری بیوی نے پہلی رات کو جب میرے منہ تھوک اور یہ بات کہی تھی کہ تم ایک بغیرت شخص ہو جو اپنی بیوی کے قریب اپنے بھائیوں کو لاؤ گے، تب بھی مجھے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ واقعی میں بغیرت شخص ہوں جو اپنی بیوی کے قریب غیر مردوں کو آنے کی اجازت دوں گا، اور میں نے اسی پل فیصلہ کر لیا تھا کہ میری بیوی کے قریب کوئی بھی نہیں مرد آئے گا۔ رات کو جب میرے بھائی جائیں گے تو میں فوراً ہی اپنے بھائیوں کو اپنی بیوی کے وجود سے علیحدہ کر لوں گا۔ میں چاہتا ہوں اس بات کے بعد مجھے قبیلے قبول نہیں کریں گے، لیکن مجھے کسی چیز سے بھی غرض نہیں ہے۔ مجھے اپنی بیوی کی غیر موجودگی میں نے اس بات کا احساس دلا دیا ہے کہ بیوی بہت ہی مول چیز ہوتی ہے، اس کے بغیر رہنا میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں آپ سے میری بہت شکایت ہے، اس نے بھی یہ بتایا ہوگا کہ میں اس پر میرا ہاتھ اٹھاتا ہوں، لیکن میں بڑے دربار میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ پیچھے کھڑے اس کے لوگ بڑی حیرانگی بڑی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، اپنے بھائی کو دیکھ رہے، اور بڑا بادشاہ بھی ان تینوں بھائیوں کو دیکھا اور کہنے لگے کیا یہ بات سچ ہے؟ تم لوگ جب اپنی بیوی کے قریب جاتے تھے تم لوگ شراب پیتے تھے؟ وہ لوگ بے ساختہ سر اس بات کو ہلانے لگے۔ وہ کہنے لگے جی بادشاہ سلامت، یہ بات بالکل سچ ہے۔ ہم لوگ تو خود اس بات سے حیران رہتے تھے، جب ہم بیوی کے قریب جانے لگتے تھے تو بھائی ہمیں شراب کیوں پیش کرتے تھے؟ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، بھائی اس بات کو ہمیشہ ہی خلاف رہتے تھے کہ شراب نہیں پینی چاہیے، لیکن جب وہ اپنی بیوی کے قریب ہم لوگوں کو بھیج رہے ہوتے تھے تو اس سامنے سے شراب پیش کرتے تھے۔ یہ بات سن کر بادشاہ مسکرائے، اس عورت کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہاں تمہیں اپنے شوہر کا ساتھ منظور ہے یا پھر ہم اس کو کال کوٹری سے سزا دیں کر انصاف دیں؟ وہ اس عورت سر نرفی میں لاتے ہوئے کہنے لگی نہیں بادشاہ سلامت، میرے شوہر کا ہی لمس تھا، اس کے علاوہ میرے قریب کوئی مرد نہیں آیا، لیکن جس طریقے سے یہ لوگ آپس میں لڑ رہے تھے جھگڑ رہے تھے میں ڈر گئی تھی کہیں میرے بچے کو کچھ ہو نہ جائے۔ میں اپنے شوہر کو معاف کرتی ہوں اور میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک پرسکون زندگی ایک نئے قبیلے سے گزارنا چاہتی ہوں، اور میرے شوہر اس بات کے لیے مان جاتا ہے تو اسے ساتھ قبول کر لوں گی، نہیں تو مجھے میرے ماں باپ کے پاس واپس بھیج دیں۔ اس وقت کا شوہر یہ بات سنتے ہی کہنے لگا نہیں مجھے بات منظور نہیں ہے، ہم دونوں یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے کیونکہ مجھے اس پر رسم و رواج کو مزید بڑھاوا نہیں دینا۔ جبکہ اس بادشاہ نے بھی سب کی طرف دیکھا اور یہ بات بتائی کہ اس پیالے میں ایسی کوئی جڑی بوٹی نہیں ہے جس کو پی کر سامنے والے کے خون کی الٹی آ جائے۔ ایک ترکیب تھی حقیقت جاننے کے لیے۔ اس آدمی کو دیکھتی اس بات کو سمجھ چکا تھا کہ اس آنکھوں میں شرمندگی ہے، لیکن یہ بتانے سے ڈر رہا ہے، اس لیے سچ کو سامنے لانے کے لیے میں نے پورا منصوبہ بنایا تھا۔ جبکہ اس بادشاہ نے اس پورے قبیلے میں اعلان کر دیا تھا کہ کوئی بھی ایسی رسم و رواج کو بڑھایا نہیں دے گا، وہ بے موت مارا جائے گا۔ دوستو اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حقیقت میں ہمیشہ کچھ اور ہی ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات حقیقت اس طریقے سے پیش آ رہی ہوتی ہے کہ انسان جھوٹ پر بھی یقین کر لیتا ہے، لیکن جو شخص اپنی عقل کا استعمال کر کے سچ کو سامنے لائے وہی اصل سوجھ بوجھ کا انسان سمجھا جاتا ہے۔ بادشاہ کہانی ٹی وی۔ تو گائز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب لائک شیئر کریے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔